बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए आई हूँ अंबर नाग मारिया सीरीज की किस्त नंबर 29 मौत का जहाज का लास्ट हिस्सा पेश हिकमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। बादपानी जहाज समंदर में सफर करता रहा। समंदर में कोई तूफान न आया मगर जमीन नजर नहीं आ रही थी। तीनों बहन भाइयों को जहाज में अकेले सफर करते हुए 2 माह हो गए थे। जहाज में पानी का जहीरा भी खत्म होने को था। बस 4 या 5 रोज का पानी और खुराक बाकी रह गए थे। वो हर रोज इस उम्मीद में उठकर जल्दी से जहाज के अर्शे पर जाते कि अब शायद जमीन का किनारा नजर आ जाए, मगर हर बार इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ता। खुदा जाने वो किन समंदरों में सफर कर रहे थे कि जमीन का कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। अब तो वो नामीज से हो चले थे। नाग ने एक रोज कहा, भाई अंबर, मेरा तो ख्याल है कि हम गर्दाब में फंस गए हैं और पिछले कई रोज से बस एक ही दायरे में चक्कर लगा रहे हैं। अंबर ने समंदर के पानी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नाग, समंदर के पानी का रंग वो नहीं जो आज से 6 रोज पहले था। ये इस बात का सबूत है कि हम एक ही जगह चक्कर नहीं लगा रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे किस सिमत को बढ़ रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है। मारिया भी इनके पास ही खड़ी थी। कहने लगी, अगर 4-5 रोज तक कहीं जमीन नजर न आई तो पानी का मटका खत्म हो जाएगा और फिर कम से कम मेरे और नाग भाई के लिए एक मुसीबत बन जाएगी। पानी के बगैर हम कितने रोज जिंदा रह सकेंगे? नाग तो शायद जिंदा रह ले मगर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। अंबर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मारिया बहन, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। खुदा पर भरोसा रखो, वो जरूर हमें इस समंदर से निकाल कर किसी न किसी मंजिल पर पहुंचा देगा। नाग ने कहा, डाकू कप्तान ने कहीं हमें गलत रास्ते पर न डाल दिया हो। आखिर वो हमारा दुश्मन था। हो सकता है उसने हमसे अपने आदमियों की मौत का बदला लिया हो और हमें गलत रास्ते पर डाल दिया हो। अंबर बोला, ऐसा हो सकता है मगर जहाँ तक मेरे तजर्बे का ताल्लुक है मैं इन बहरी डाकू के सरदारों को खूब जानता हूँ। ये जालिम और संगदिल जरूर होते हैं मगर बात के झूठे नहीं होते। ये कभी झूठ नहीं बोलते और फिर समंदर के पानी के रंग की तब्दीली ये जाहिर करती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी एक जगह पर चक्कर नहीं लगा रहे। इसलिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हम किसी न किसी मकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। वो हर रोज इसी किस्म की बातें करते और सो जाते। हर रात एक नई उम्मीद लेकर सोते और सुबह उठकर फिर नाउमीद हो जाते। मारिया ज्यादा परेशान थी इसलिए कि वो एक आम इंसान थी, इसमें सिवाय इस बात के कि वो गायब थी और कोई ताकत नहीं थी। वो भूख प्यास से मर सकती थी और उसे कोई मार भी सकता था। अंबर और नाग को भी अपनी बहन मारिया का ज्यादा ख्याल था। वो बगैर खाए पिए बरसों गुजार सकते थे मगर मारिया ऐसा नहीं कर सकती थी। आहर कुदरत ने इनकी सुन ली। एक रोज वो आंखें मलते हुए उठकर अर्शे पर आए तो इन्हें दूर आसमान के किनारे के साथ जमीन की काली काली लकीर नजर आई। खुशी से इनके चेहरे खिल उठे। वो एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। समंदर में इन्हें नारियल भी तैरते हुए दिखे। इन नारियल को देखकर अंबर ने कहा, मालूम होता है हम किसी जजीरे पर पहुंच गए हैं। नाग बोला, हो सकता है ये मुल्क जापान का साहिल हो। अंबर ने कहा, हाँ ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा जजीरा हो जहाँ आदमखोर कबीले के लोग रहते हो। नाग बोला, जापान के बेशुमार जजीरे हैं। अगर ये उन जजीरों में से कोई जजीरा है तो फिर हम मंजिल पर पहुंच गए हैं, हमें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। मारिया बोली, और अगर ये आदमखोरों का जजीरा हुआ तो क्या करेंगे? जापान के मुल्क में भी सिर्फ एक शहर क्यूशो में महज़ब लोगों की आबादी है, बाकी सारा मुल्क यहाँ तो वीरान है और यहाँ जंगली कबीले रहते हैं। अंबर ने कहा, फिर क्या हुआ मारिया बहन? आहर हमें हर किस्म की मुसीबतों के लिए तैयार भी तो रहना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जमीन करीब से करीब आ रही थी। अब उन्हें दूर नारियल के दरख्तों के झुंड दिखाई देने लगे थे। ये झुंड बड़े घने और सरसब्ज थे। साफ मालूम होता था कि जजीरा बड़ा सरसब्ज शदाब है और वहाँ जरूर आबादी होगी। किस किस्म के लोग आबाद होंगे ये इन्हें मालूम नहीं था। जहाज के बादबान खुले हुए थे और हवा बड़ी तेजी से जहाज को जजीरे के साहिल की तरफ लिए जा रही थी। अंबर ने कहा, अगर जहाज इसी रफ्तार से चलता रहा तो हो सकता है कि ये बड़े जोर से जजीरे के साथ टकरा कर पाश पाश हो
جائے، اس لیے ہمیں اسے قابو میں کر کے اس کی رفتار کم کرنی چاہیے۔ ناگ نے کہا میں اوپر جا کر بادبانوں کو گرا دیتا ہوں۔ امبر بولا ٹھیک ہے، تم اوپر جاؤ اور سارے بادبان گرا کر لپیٹ دو۔ ناگ مستول پر چڑھ گیا، اس نے چاروں بادبان کھول کر گرا دیے اور پھر انہیں لپیٹ کر مستول کے ساتھ رسوں سے باندھ دیا۔ بادبانوں کے لپیٹنے کے فوراً بعد جہاز کی رفتار میں بے حد کمی آ گئی۔ جزیرے کا ساحل بہت قریب آ گیا تھا اور ساحل کی ریت اور ناریلوں کے درخت صاف نظر آ رہے تھے۔ ماریا نے کہا یہ جزیرہ تو مجھے ویران لگتا ہے، یہاں تو کوئی آدمی ہی نظر نہیں آ رہا۔ ناگ بولا میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن اتنا ہرا بھرا جزیرہ ویران نہیں ہو سکتا۔ امبر بولا یہاں ضرور کوئی نہ کوئی قبیلہ آباد ہوگا۔ جزیرہ اگرچہ چھوٹا سا ہے مگر بے حد سرسبز ہے، یقینا یہاں پھلوں کے درخت بھی ہوں گے۔ اس قسم کے جزیرے بے آباد نہیں رہ سکتے۔ ماریا کہنے لگی ابھی وہاں پہنچ کر پتہ چل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بادبانی جہاز جزیرے کے ساحل سے تھوڑی دور ریت میں پھنس کر رک گیا۔ رفتار چونکہ اس کی بے حد کم تھی اس لیے وہ ٹوٹ نہ سکا، اگر رفتار تیز ہوتی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یقینی تھا۔ جہاز کے رکتے ہی امبر نے ماریا سے کہا ماریا بہن تم جہاز کے اندر ہی رہو، ہم دونوں چل کر پتہ کرتے ہیں کہ جزیرے میں کوئی آبادی بھی ہے یا نہیں۔ جہاز جزیرے کے بالکل سامنے کھڑا تھا، بیچ میں تھوڑا سا سمندر آ گیا تھا، یہاں پانی گھٹنے گھٹنے تک تھا۔ امبر اور ناگ رسے کی مدد سے سمندر میں اتر گئے۔ ماریا جہاز کے اوپر کھڑی انہیں سمندر کے پانی میں سے ہو کر جزیرے پر جاتے دیکھتی رہی۔ وہ پانی میں سے گزر رہے تھے، ایک مدت کے بعد انہوں نے ساحل کی ریت پر قدم رکھا تھا۔ ان کے دلوں میں عجیب طرح کی خوشی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ساحل کی ریت پر تھوڑی دور تک چلتے گئے، سامنے ناریلوں کے جھنڈ اور جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ ماریا جہاز کے جنگلے پر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ امبر اور ناگ نے ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کہا اور جزیرے کے جنگل میں داخل ہو گئے۔ وہ جنگل میں چلتے چلتے کافی آگے نکل گئے، جنگل ختم ہی نہیں ہوتا تھا، رستہ بڑا دشوار گزار تھا، کہیں کوئی پگڈنڈی بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی جہاں سے یہ خیال ہی پیدا ہو کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی اور لوگ اس پگڈنڈی پر سے گزرتے ہوں گے، کہیں کوئی جنگلی قبیلہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امبر اور ناگ چلتے گئے، حقیقت یہ تھی کہ یہاں ایک آدم خور قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے امبر اور ناگ اور ان کے جہاز کو جزیرے کے ساتھ لگتے دیکھ لیا تھا اور اب وہ دونوں کو موقع دے رہے تھے کہ وہ جنگل میں دور تک نکل جائیں اور جہاز سے دور ہو جائیں اور اس مقام پر پہنچ جائے جہاں آدم خور قبیلے والوں نے زمین میں ایک بہت بڑا گڑھا کھود کر اوپر گھاس پھوس کی چھت ڈال رکھی تھی تاکہ وہ اس کے اندر گر کر قید ہو جائیں اور پھر آدم خور بڑے مزے سے ان کو بھون کر کھا جائیں۔ دوسری طرف 10-12 آدم خور وحشی نیزے ہاتھ میں لے کر سمندر میں اتر گئے۔ وہ سمندر کے اندر ہی اندر تہتے ہوئے جہاز کے پاس پہنچ کے پچھلی طرف سے وہ جہاز کے اوپر چڑھ گئے۔ ماریا اس وقت اپنے کیبن میں بیٹھی آرام کر رہی تھی۔ آدم خور وحشی جہاز کے عرصے پر آ کر ادھر ادھر تلاشی لینے لگے۔ ماریا نے عرصے پر قدموں اور باتوں کرنے کی آواز سنی تو باہر آ گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ جزیرے کے وحشی عجیب زبان میں باتیں کرتے ادھر سے ادھر پھر رہے تھے۔ وہ تو حیران پریشان رہ گئی کہ جس جزیرے کو وہ لوگ بے عباد سمجھ رہے تھے وہاں یہ وحشی آباد ہیں اور کتنے مکار ہیں کہ جہاز کے اوپر چپکے سے چڑھ آئے ہیں۔ ماریا کا خیال ایک دم امبر اور ناگ کی طرف چلا گیا کہ خدا جانے ان کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ظاہری بات تھی کہ ان کو بھی انہوں نے قید کر لیا ہوگا۔ ماریا کیبن سے نکل کر جہاز کے جنگلے کے پاس آ گئی۔ یہاں ایک وحشی کپتان کے کیبن سے نکلی ہوئی ایک لکڑی کی صندوقچی کو توڑ رہا تھا۔ ماریا نے سوچا ان لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہیے، خوفزدہ ہو کر یہ بھاگ جائیں گے۔ ماریا نے زور سے چیخ ماری، وحشی اچھل کر سمندر میں گر پڑا۔ دوسرے آدم خور چیخ کی آواز سن کر عرصے کی طرف دوڑے۔ ماریا نے ایک اور چیخ ماری، وحشی سہم کر ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ ماریا نے زمین پر سے ایک لکڑی اٹھا کر زور سے ایک وحشی کے سر پر دے ماری، وہ سر پکڑ کر سمندر کی طرف بھاگا اور جنگلے پر سے کود گیا۔ ماریا نے اونچی چڑیلوں جیسی آواز میں کہا، بھاگو بھاگو۔ آدم خور وحشی بے حد وہم پرست ہوتے ہیں، انہوں نے جو ایک چڑیل کی آوازیں اور چیخیں سنی تو ڈر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں کود گئے اور جزیرے کی طرف تیرنے لگے۔ اب ماریا نے سوچا کہ امبر اور ناگ کا پتہ کرنا چاہیے کہ وہ بیچارے کس حال میں ہیں، کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئے۔ ماریا نے جہاز کے اوپر سے رسا لٹکایا اور سمندر میں اتر آئی۔ پانی گھٹنے گھٹنے تک تھا، وہ سمندر کے پانی میں سے ہوتی ہوئی جزیرے پر آ گئی۔ آدم خور بھاگ کر ناریل کے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو چکے تھے۔ ماریا نے جنگل میں اندازے کے مطابق اس طرف چلنا شروع کر دیا جس طرف اس کے خیال میں امبر اور ناگ گئے تھے۔ جنگل کافی گھنا تھا، ناریلوں کے علاوہ وہاں دوسرے گنجان اور گھنے درخت اگے ہوئے تھے۔ جھاڑیاں اتنی زیادہ تھی کہ بڑی مشکل سے ماریا کو رستہ مل رہا تھا۔
پودوں اور پتوں کو ادھر ادھر کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ نظر تو نہیں آ رہی تھی، مگر جہاں جہاں سے وہ گزر رہی تھی وہاں سے جاڑیاں ادھر ادھر ہٹ رہی تھی۔ اس وقت اگر کوئی دیکھ لیتا تو ڈر کر بھاگ جاتا کہ اگر وہاں کوئی آدمی نہیں ہے تو یہ جاڑیاں اور پودے اپنے آپ وہاں سے کیسے ہٹتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف امبر اور ناگ بھی جنگل میں چلے جا رہے تھے، مگر وہ بہت دور تھے۔ ان کے دائیں بائیں آدم اور جنگلی بھی چھپ کر چلے جا رہے تھے تاکہ جو ہی وہ دونوں گھڑے میں گرے انہیں فوراً قابو میں کر لیا جائے۔ امبر اور ناگ باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ امبر کہہ رہا تھا یہاں کہیں بھی کوئی جنگلی نہیں رہتا، حد ہو گئی ہے، ایسا جزیرہ بے عباد تو نہیں رہ سکتا۔ ناگ بولا میں بھی حیران ہوں۔ امبر نے کہا میرا خیال ہے ہمیں اس جزیرے پر کچھ روز ٹھہر جانا چاہیے، یہاں پانی کے چشمے بھی ہیں اور پھلدار درخت بھی، ہم یہاں کچھ روز آرام کرنے کے بعد آگے چل پڑیں گے۔ ناگ کہنے لگا مگر یہاں سے آگے کہاں جائیں گے، ہمیں تو سمندری رستوں کا کوئی بھی علم نہیں۔ امبر بولا ہم یہاں بھی ساری زندگی نہیں رہ سکتے نا، آخر ایک نہ ایک دن یہاں سے کوچ کرنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں آدم ہوروں نے زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس کے اوپر گھاس ڈال رکھی تھی۔ وہ بے خیالی میں چلے جا رہے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ان کے لیے کوئی جال بچھایا گیا ہے۔ جب وہ خطرناک جگہ پر پہنچے تو ایک دم گڑھے کے اندر گر پڑے، پیچھے گرتے ہی وہ اٹھے اور ایک دوسرے کو حیرانی سے تکنے لگے۔ یہاں ضرور وحشی لوگ رہتے ہیں، ناگ نے کہا۔ میرا خیال ہے انہوں نے جنگلی جانور پکڑنے کے لیے یہ جال بچھایا ہوگا جس میں گر کر ہم پھنس گئے ہیں۔ امبر بولا یہاں کون سے جنگلی جانور ہیں، اور پھر اتنا بڑا جنگلی جانور تو کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا جتنا بڑا یہ گڈھا کھودا گیا ہے۔ ناگ نے کہا ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ جال ہمیں پھانسنے کے لیے بچھایا گیا تھا، میرا تو یہی خیال ہے۔ بھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ گڑھے کے اوپر آدم اور وحشی تیر کمان اور نیزے لے کر نمودار ہو گئے۔ وہ کہکے لگا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ دم سے 6-7 وحشی گڑھے میں کود پڑے اور انہوں نے امبر اور ناگ کو رسیوں میں جکڑ کر باہر نکال لیا۔ وحشیوں کے سردار نے گونجدار آواز میں کہا ان کو جھونپڑیوں کے باہر لے آؤ۔ وحشی امبر اور ناگ کو گھسیٹتے ہوئے جنگل کے درمیان ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں آدم ہوروں کے جھونپڑے تھے۔ ان دونوں کو درختوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ان کے ارد گرد لکڑیاں چن دی گئی۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ آدم ہور ہیں اور انہیں بھون کر کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ امبر نے کہا ناگ تم کیا سوچ رہے ہو، اس وقت اپنی جون بدلو گے جب ہمارے ارد گرد آگ لگا دی جائے گی؟ ناگ نے مسکرا کر کہا مجھے ان آدم ہور وحشیوں پر رحم آ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ شاید انہیں عقل آ جائے اور یہ ہمیں جلانے سے باز آ جائیں۔ امبر نے کہا پاگل ہو گئے ہو، بھی وحشی انسان کو بھی عقل آ سکتی ہے، جلدی سے سانپ کی جون بدلو، میں تو زندہ رہوں گا تم جل جاؤ گے۔ ناگ بولا بہت بہتر، میں ابھی ان لوگوں کو اس گستاخی کا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناگ نے زور سے لمبا سانس کھینچا۔ جب اس نے سانس باہر نکالا تو وہ ایک سیاہ کالا سانپ بن گیا تھا۔ وحشی آدم خوروں نے جب دیکھا کہ درخت کے پاس آدمی کی جگہ سانپ آ گیا ہے تو وہ بڑے بڑے ڈیلے پھاڑ کر پھاڑنے لگے۔ سردار نے کہا یہ جادوگر ہیں، ان کو آگ لگا دو، سانپ کا سر کچل دو۔ لیکن سانپ سب کچھ سن رہا تھا۔ سانپ نے آگے بڑھ کر ایک آدم خور کو ڈس دیا اور وہ اسی جگہ گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ دوسرے وحشی پرے پرے ہٹ کے سانپ پھنکارتا ہوا ان کی طرف آیا۔ سردار تلوار لے کر سانپ کی طرف بڑھا، سانپ جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ سردار نے چیخ مار کر کہا شخص کو آگ لگا دو، یہ بھی جادوگر ہے۔ وحشی آدم خور پتھر رگڑ کر لکڑیوں کو آگ لگانے لگے۔ اس عرصے میں ماریا بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے جب امبر کو درخت کے ساتھ بندھے اور آدم خور کو آگ لگاتے دیکھا تو وہ بھاگ کر وہاں آئی اور آگ لگانے والے آدم خور کے سر پر پتھر اٹھا کر زور سے مارا۔ آدم خور سر پکڑ کر چکرایا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے وحشی کو ماریا نے تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ اس کی گردن کٹ کر الگ جا گری۔ اب تو باقی وحشی ڈر گئے، مگر سردار نے حکم دیا کہ درخت کے ساتھ بندھے ہوئے جادوگر کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں۔ جو ہی وحشی امبر کی طرف بڑے، ماریا نے 2 آدمیوں کو اسی جگہ ڈھیر کر دیا۔ سانپ نے پیچھے سے آ کر باقی 2 آدم خوروں کو ڈس کر ہلاک دیا۔ وہاں ایک پل کے اندر 6-7 آدم خوروں کی لاشیں بچھ گئی تھی۔ ماریا نے سردار کے قریب جا کر تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو تمہاری گردن تن سے جدا کر دی جائے گی۔ میں اس جزیرے کی روح ہوں، چلو چل کر اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے کھولو۔ سردار تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ اسے آواز تو آ رہی تھی
مگر شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ جنگل کی روح سے ڈرنے لگا۔ جزیرے کی مقدس روح، مجھے معاف کر دو، میں ابھی جا کر اس شخص کو آزاد کرتا ہوں۔ سردار نے آگے بڑھ کر امبر کو آزاد کر دیا۔ دوسری جانب سے ناگ بھی اصلی روپ میں واپس آ گیا۔ ماریا پرے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ امبر نے سردار سے کہا، تم احمق سردار ہو، اب تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس جزیرے کے مالک ہم لوگ ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو تم سب وحشیوں کو ایک پل میں ختم کر سکتے ہیں، مگر ہم نے تمہیں معاف کیا۔ آدم ہورو کے سردار نے امبر اور ناگ کے سامنے سر جھکا دیا۔ اے مقدس دیوتاؤ، جزیرے کے قبیلے کا سردار تمہیں سلام کرتا ہے۔ ہم تمہارے غلام ہیں، تم جیسا حکم کرو گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ سردار کو سر جھکائے دیکھ کر باقی وحشیوں نے بھی سر جھکا دیے اور امبر اور ناگ کی شان میں نعرے لگائے۔ اتنی دیر میں وہ وحشی بھی پہنچ گئے جن کو ماریا نے جہاز سے مار بکایا تھا۔ انہوں نے بھی آ کر بتایا کہ جہاز پر کوئی روح آ گئی ہے۔ امبر نے سردار سے کہا، ہم اپنے جہاز کے ساتھ ادھر آ نکلے ہیں۔ ہمارے جہاز پر روحوں کے دیوتا کا برسیرا ہے، ہم لوگ دیوتا ہیں، ہمارے ساتھ جزیرے کی روح بھی ہے۔ سردار نے ادب سے کہا، ہم جزیرے کی روح اور تمام دیوی دیوتاؤں کو سلام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جو حکم ہے ہمیں بتاؤ، ہم اس پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھیں گے۔ امبر اور ناگ کی وحشیوں نے بڑی زبردست دعوت کی۔ زمین پر کیلے کے پتے بچھا کر ان پر قسم قسم کے لذیذ اور میٹھے جنگلی پھل چن دیے گئے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے بڑے مزے سے دعوت اڑائی۔ بعد میں جنگلی لوگوں نے اپنے رقص پیش کیے۔ شام ہونے سے پہلے امبر اور ناگ ماریا کو ساتھ لے کر جہاز پر واپس آ گئے۔ سردار بھی ان کے ساتھ ہی جہاز تک آیا۔ امبر نے سردار کو جہاز میں بلا لیا اور کیبن میں لے جا کر اسے گرم گرم قہوہ پیش کیا اور کہا، دیکھو سردار، ہم کسی نہ کسی طرح سمندر میں راستہ بھول گئے ہیں۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ جگہ کون سی ہے، یہ جزیرہ کس مقام پر ہے اور یہاں سے جاپان کا ملک کتنی دور ہے۔ امبر کی بات سن کر سردار ہنس پڑا۔ مقدس لوگوں، تم بڑے بھولے ہو۔ تم لوگوں نے اگر جاپان کی طرف سفر کرنا ہے پھر تم بالکل ٹھیک راستے پر جا رہے ہو۔ ایک طرح سے تم جاپان کے سمندر میں داخل ہو چکے ہو۔ ہمارا جزیرہ جاپان کے ملک کا سب سے پہلا جزیرہ ہے، مگر یہ بے عباد ہے، یہاں سے جاپان زیادہ دور نہیں ہے۔ امبر اور ناگ خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا وہ جاپان کے سمندر میں پہنچ گئے تھے؟ ماریا بھی بڑی خوش ہوئی۔ ناگ نے پوچھا، بادبانی جہاز پر ہم سفر کریں گے، کتنی دیر میں جاپان میں پہنچ جائیں گے؟ سردار نے کہا، اگر آپ لوگ دن رات سفر کرتے رہیں اور ہوا موقف رہی تو آپ چوتھے روز صبح کو جاپان کی سب سے بڑی بندرگاہ کیشو میں پہنچ جائیں گے۔ یہ خبر سن کر انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ ہاں، تو انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ خدا جانے ابھی اور کتنے عرصے سمندر میں بھٹکنا پڑے گا۔ اب انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ وہ 4 روز کے بعد اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے اپنے جہاز پر سردار اور اس کے ساتھیوں کی دعوت کی۔ جہاز پر سبز کیلے کے پتے بچھا کر وہاں کھانے اور پھل سجا دیے گئے۔ وحشیوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ماریا نے کچھ کھانے خود پکائے تھے۔ آدھی رات تک یہ محفل جاری رہی، پھر ایک ایک کر کے سارے لوگ واپس جزیرے پر چلے گئے۔ جہاز پر امبر، ناگ اور ماریا رہ گئے۔ ان کا خیال صبح کو وہاں سے سفر کرنے کا تھا۔ دن چڑھا تو امبر نے سردار سے مل کر جہاز پر پانی اور پھل کا اتنا ذخیرہ رکھوا لیا جو ان کے لیے 1 مہینہ بھر کافی تھا، صرف اس خیال سے کہ اگر ایسا اتفاق ہو جائے طوفان کی وجہ سے جہاز بھٹک گیا تو انہیں پانی وغیرہ مل جائے۔ جہاز کے بادبان کھول دیے گئے۔ امبر اور ناگ نے سردار سے ہاتھ ملایا۔ سردار اور اس کے ساتھیوں نے جھک کر سلام کیا۔ لنگر اٹھا دیا گیا۔ لنگر کے اٹھتے ہی بادبان میں ہوا بھر گئی اور جہاز جزیرے کے ساحل سے کھلے سمندر کی طرف بڑھنے لگا۔ وحشی لوگ جزیرے کی ریت پر رقص کر رہے تھے اور ہاتھ اٹھا کر سلام کر رہے تھے۔ جب تک امبر اور ناگ کو وحشی نظر آتے رہے وہ رقص کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور جہاز کھلے سمندر میں آ گیا۔ کھلے سمندر میں آتے ہی انہوں نے جہاز کو سورج کے حساب سے ایک خاص رخ پر ڈال دیا۔ اس کا حساب وحشیوں کے سردار نے امبر کو بتا دیا تھا۔ بادبانوں کی رسیاں ایک خاص حد تک کھینچنے سے جہاز مشرق کی طرف سمندر کے اس علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جدھر جاپان کا ساحل تھا۔ سارا دن جہاز چلتا رہا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ سمندر بڑا پرسکون تھا۔ جہاز ایک خاص رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ماریا، امبر اور ناگ جہاز کے عرصے پر بیٹھے ہوئے تھے، سمندر کا نظارہ بھی کر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر موسم خوشگوار رہا اور سمندر پرسکون رہا تو ہم تیسرے روز جاپان کی بندرگاہ کیشو میں ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ موسم خوشگوار ہی رہے گا۔ عام طور پر ان دنوں طوفان کا زور تھم جایا کرتا ہے۔ جو طوفان آنے تھے وہ آ چکے۔ ماریا نے کہا، سوال یہ ہے کہ ہم جاپان جا کر کہاں قیام کریں گے؟ امبر ہنس پڑا، ہماری بہن بھی کتنی بولی ہے۔ بھائی پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ کبھی سفر پر جاتے ہوئے یا کسی نئے ملک میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے یہ
کبھی سوچا کہ وہاں جا کر کہاں ٹھہریں گے اور کس جگہ رات بسر کریں گے؟ ناگ بولا وہ سفر ہی کیا جس میں پہلے سے یہ طے کیا جائے کہ کہاں جا کر ٹھہرنا ہے اور کس جگہ جا کر رات بسر کرنی ہے، اس مقام پر جا کر رات کا کھانا کھانا ہے۔ سفر کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ بس چلتے چلے جاؤ، جہاں رات پڑ جائے سو جاؤ، جہاں دن چڑھے اٹھ کر پھر سفر شروع کر دو۔ ماریا نے کہا یہ تو ٹھیک ہے مگر شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ جاپان جادوگروں کا ملک ہے، وہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں اور وہاں قبیلوں کی بادشاہت ہے، ایسے بادشاہ حکومت کرتے ہیں جو ایک شہر کے مالک بھی رہتے ہیں، غریبی بے حد ہے اور ڈاکو بھی قدم قدم پر ملتے ہیں۔ امبر پھر ہنس پڑا، تو کیا ہوا بہن، کیا ہمیں پہلے کبھی ڈاکو اور ظالم بادشاہوں سے پالا نہیں پڑا؟ یہ باتیں تو ہم کرتے ہی آئے ہیں، ہمارا مقصد جاپان کی سیر کرنا ہے، وہاں گھوم پھر کر وہاں کی تاریخ سے واقف ہونا ہے، وہاں کے لوگوں سے مل جل کر اس ملک کے لوگوں کے حالات معلوم کرنا ہے، اور بس ہمیں جادوگروں سے بھلا کیا کام؟ ماریا نے کہا ہمیں تو جادوگروں سے کوئی کام نہیں ہوگا مگر وہ ہمارا پیچھا ضرور کریں گے، ہو سکتا ہے کسی جادوگر کو اپنے جادو کے زور سے معلوم ہو جائے کہ ہم تینوں خفیہ طاقت رکھتے ہیں، پھر وہ ہماری جان کے دشمن بن سکتے ہیں۔ ارے پگلی، ہماری جان کے دشمن بن کر وہ کیا کر لیں گے؟ جہاں تک میرا خیال ہے انہیں اپنی ہی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ ناگ بولا یہ تو بالکل سچی بات ہے مگر سنا ہے کہ جاپان کے جادوگر بڑے زبردست ہوتے ہیں، تو کیا ہوا، ہم بھی بڑے زبردست ہیں، اس لیے کہ ہم میں جرأت بہادری اٹھ اٹھ کر بھری ہوئی ہے، اور بہادری کے آگے کسی جادوگر کا کوئی جادو کبھی نہیں چلتا، جادو چلتا ہی کمزوروں پر ہے، بہادر اور دلیر آدمی پر جادو کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی ہی باتیں کرتے دن گزر گیا، پھر دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے روز وہ سو گئے، چوتھے روز وہ سو کر اٹھے تو خوشی سے اچھل پڑے کیونکہ دور افق کے پاس جاپان کا ساحل دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، وہ ایک مدت کی دربدری کے بعد آخر اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ یہ ساحل جاپان کی سب سے بڑی اور مشہور بندرگاہ کیشو کا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ کیشو کی بندرگاہ میں داخل ہو گئے۔ وہ اپنا جہاز لے کر بندرگاہ میں نہیں آ سکتے تھے، اس طرح وہاں حکومت کے سپاہیوں کو ان پر شک پڑ سکتا تھا وہ اکیلا جہاز لے کر کہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کو بیچ سمندر میں ہی رہنے دیا اور خود ایک کشتی میں سوار ہو کر کیشو کی بندرگاہ میں داخل ہو گئے۔ سپاہیوں کو انہوں نے یہی بتایا کہ وہ مسافر ہیں اور ساتھ والے جزیرے سے جاپان کی سیر کے لیے آئے ہیں۔ بندرگاہ سے نکل کر وہ شہر میں آ گئے۔ ان دنوں جاپان کے ملک میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان ریاستوں پر الگ الگ بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ کیشو بھی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اس کی بندرگاہ کا اور سب سے بڑا شہر کا نام بھی کیشو ہی تھا۔ بادشاہ کا محل اسی شہر میں تھا۔ اس ریاست کا بادشاہ بڑا نیک دل مہربان تھا، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بڑا اچھا تھا۔ بادشاہ بوڑھا ہو چلا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بیمار رہتا تھا۔ بادشاہ کو اپنے بیٹے کی بڑی فکر تھی۔ دنیا جہاں کے حکیموں نے اس کا علاج کیا مگر وہ تندرست نہیں ہوا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو شہر سے دور ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک محل میں رکھا تھا، یہاں کھلی آب و ہوا میں وہ بستر پر پڑا رہتا۔ بادشاہ کی ملکہ مر چکی تھی۔ پہاڑی کے محل پر شہزادہ زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ حکیموں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ بس اب کوئی دن کا مہمان ہے، جلد ہی مر جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے بیٹے کا بے حد غم تھا، اس کے مرنے کے بعد سلطنت سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بڑا مکار اور سازشی تھا۔ دراصل شہزادے کو بیماری بھی اسی وزیر کی وجہ سے لگی تھی۔ وزیر نے شاہی بورچے کے ساتھ مل کر شہزادے کو کھانے میں آہستہ آہستہ زہر دینا شروع کر دیا تھا۔ وزیر کی خواہش تھی کہ شہزادہ آہستہ آہستہ ایک دن مر جائے اور وہ تخت و تاج پر قبضہ کر لے۔ شہزادے کے بعد وہ بوڑھے بادشاہ کو ختم کر دے گا۔ اس کام میں وزیر نے فوج کے سپہ سالار کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رکھا تھا۔ سپہ سالار کو اس نے یہ لالچ دیا کہ وہ اسے اپنا وزیر بنا لے گا اور اس کے بیٹے کو سپہ سالار بنا دے گا۔ جس وقت امبر اور ناگ وغیرہ کیشو میں داخل ہوئے تو وہاں کا بادشاہ غم زدہ تھا۔ شہزادہ پہاڑی والے ٹیلے پر موت اور زندگی کے درمیان جنگ کر رہا تھا اور وزیر اسے کھانے میں برابر زہر کھلا رہا تھا۔ امبر اور ناگ کے پاس سونے کی اشرفیاں تھی، اس لیے وہ شہر کی ایک سرائے میں اتر گئے۔ یہاں انہوں نے اپنے لیے ایک شاندار کمرہ لے لیا جہاں بستر جما لیا۔ رات کو سو کر اٹھے تو بڑے تازہ دم تھے، سفر کی ساری تھکان اتر چکی تھی۔ وہ دونوں شہر کی سیر کو نکل آئے۔ ماریا کو انہوں نے کمرے میں ہی چھوڑ دیا۔ ماریا خود بھی باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی، اس کے سر میں ابھی تک جہاز کے سمندری سفر کی وجہ سے ہلکے ہلکے چکر آ رہے تھے۔ کیشو شہر کے بازار اور گلی کوچے کافی حد تک ملک چین سے ملتے جلتے تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں زبان دوسری بولی جاتی تھی اور چین کی طرح یہ شہر صاف ستھرا نہیں تھا۔ یہاں گندگی بہت تھی، گلیوں میں صفائی کا کوئی خاص بندوبست نہیں تھا، مکان بھی پرانے اور بسیدہ سے تھے، لوگ
لوگ البتہ خوش تھے اور اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ غریبی بھی بہت زیادہ تھی۔ دونوں بھائی سیر کرتے کرتے شہر سے باہر آ گئے۔ یہاں ایک جھیل تھی جس میں ایک کشتی پڑی ہوئی تھی۔ امبر اور ناگ کشتی میں سوار ہو گئے اور جھیل کی سیر کرنے لگے۔ سیر سے فارغ ہو کر وہ جھیل سے باہر آ گئے۔ امبر نے کہا، جھیل بڑی خوبصورت ہے ناگ بھائی، دیکھو اس میں کتنے بے شمار کمل کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ہاں امبر، کا پانی بہت گہرا نیلا ہے، مگر وہ عمارت کون سی ہے؟ ناگ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ جھیل کے پاس ہی ذرا فاصلے پر ایک جگہ ٹوٹا ہوا گنبد سا تھا۔ امبر اور ناگ اس پرانی عمارت کے پاس آ گئے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں کوئی پرانا قلعہ ہوگا۔ دیواریں گر چکی تھی، صرف ایک گنبد اور اس کے ٹوٹے پھوٹے 2-4 ستون باقی رہ گئے تھے۔ جگہ جگہ پرانی اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ امبر نے کہا، کوئی تاریخی عمارت معلوم ہوتی ہے؟ ناگ بولا، ہاں، جاپان کی تاریخ بھی کافی پرانی ہے۔ وہ گنبد کے نیچے آ گئے۔ یہاں سنگ مرمر کا فرش ایک جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ یہاں بے شمار جنگلی جھاڑیاں اور پودے اگے ہوئے تھے۔ امبر نے سنگ مرمر کے ٹوٹے ہوئے فرش کو دیکھ کر کہا، یہ بڑا قیمتی پتھر ہے ناگ، میں نے اس قسم کا پتھر قدیم مصر کے شاہی محلوں میں دیکھا تھا۔ ناگ نے ایک پتھر اٹھایا تو دوسرا پتھر ذرا سا کھسک گیا۔ اس نے دوسرا پتھر اٹھایا تو وہاں ایک سوراخ سا دکھائی دیا۔ ناگ نے کہا، یہ سوراخ کیسا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی خفیہ غار ہے۔ امبر بولا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ انہوں نے پتھروں کو پرے ہٹایا تو نیچے پتھر کی پرانی سیڑھیاں کسی نامعلوم تہھانے کی طرف اتر رہی تھی۔ ارے یہاں تو سیڑھیاں ہیں، ضرور اس کے نیچے کوئی خفیہ غار یا تہھانہ ہے۔ کیا خیال ہے نیچے چل کر دیکھا جائے؟ ناگ نے کہا، بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ماریا سرائے میں بیٹھی ہے، ہم خواہ مہاں کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے، ماریا کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اجنبی دیس ہے، یہاں اکیلی رہ جائے گی، پھر کسی وقت آ کر اسے دیکھیں گے۔ امبر بولا، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے اسی طرح غار کے اوپر سنگ مرمر کی سیلیں رکھ دی اور واپس سرائے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ادھر ماریا کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ کمرہ سارے کا سارا خالی تھا۔ چونکہ غائب تھی اس لیے لیٹی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب یہ ہوا کہ سرائے میں اترنے کے ساتھ ہی وہاں کے 2 مشہور چوروں کو خبر مل گئی کہ سرائے میں 2 بڑے سوداگر اترے ہیں جن کے پاس سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا ہے۔ چوروں نے سرائے کے نوکر سے بات کی اور کہا، ہم تمہیں سونے کی 10 اشرفیاں دیں گے، ہمیں وہ کمرہ بتاؤ جہاں ملک چین سے آئے ہوئے سوداگر اترے ہیں۔ نوکر چوروں کو اس کمرے کے باہر لے گیا جس کے اندر ماریا لیٹی ہوئی تھی۔ نوکر چلا گیا۔ چور نے لوہے کی لمبی سلاخ ڈال کر دروازے کی کنڈی کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ ماریا تو حیرانی سے ان دونوں چوروں کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ انہیں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کون ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں۔ اسے اتنا وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ دونوں چور ہیں اور چوری کی نیت سے اندر آئے ہیں۔ چوروں نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ چور نے کہا، جلدی سے یہ معلوم کرو کہ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا کہاں پر ہے، ابھی معلوم کیے دیتا ہوں۔ اور دوسرے چور نے امبر اور ناگ کے مختصر سے سامان کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ماریا یہ سب کچھ کونے میں چٹائی پر لیٹی دیکھ رہی تھی اور خاموش رہی۔ پہلے والے چور نے کہا، یار جلدی سے پتا کرو اشرفیاں کہاں ہیں، اگر دیر ہو گئی تو سوداگر واپس آ جائیں گے اور ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا چور بولا، یار کیا کروں، بختوں نے اشرفیاں معلوم نہیں کس جگہ چھپا رکھی ہیں۔ پھر اس نے ایک صندوق کو الٹا تو اندر سے اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا باہر آن گرا۔ چوروں کی باتیں کھل گئی۔ انہوں نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ ہمارا استاد، اشرفیاں تو مل گئی، چلو اب یہاں سے بھاگ چلو۔ وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا اٹھا کر وہاں سے بھاگنے ہی والے تھے کہ ماریا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک بھاری گلدان تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر گلدان زور سے ایک چور کے سر پر دے مارا۔ چور نے وہ کھلا کر پیچھے دیکھا، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ ماریا نے دوسرے چور کے سر پر زور سے گلدان دے مارا۔ دونوں سر پکڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک چور نے دوسرے سے کہا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے استاد؟ بھوت، یہاں بھوت ہے۔ ماریا نے زور سے چیخ ماری، میں تم دونوں کو چبا کر کھا جاؤں گی۔ یہ آواز تو ان دونوں چوروں پر بجلی بن کر گری۔ بھاگو، بھوت بھوت بھوت۔ دونوں چور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا اسی کمرے کے فرش پر پھینک کر دروازہ کھول کر ایسے بھاگے کہ پلٹ کر بنا دیکھا۔ ماریا نے اشرفیوں والا تھیلا اٹھا کر دوبارہ صندوق میں رکھ دیا، دروازے کو بند کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ وہ امبر اور ناگ کا انتظار کرنے لگی۔ امبر اور ناگ اس وقت سرائے کے مالک کے پاس بیٹھے اس سے کیشو کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ سرائے کے مالک نے بتایا کہ کیشو ایک خوبصورت شہر ہے اور بادشاہ کی نیکی اور اچھے سلوک کی وجہ سے لوگ بڑے خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امبر نے پوچھا، شہر سے باہر جو ایک پرانا کھنڈر ہے وہ کس عمارت کا ہے؟ سرائے والے نے کہا، وہ جو جھیل کے کنارے پر ہے۔ ہاں وہی۔ سرائے والا بولا، وہ ایک بڑی پرانی عمارت ہے، کہتے ہیں کسی زمانے میں وہاں ایک عالی شان محل ہوا کرتا تھا جہاں کیشو کی ملکہ اپنے بادشاہ کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ سنگ دل وزیر نے بادشاہ کو قتل کر کے اس کی لاش تہخانے میں دفن کر دی اور خود پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ملکہ کو بھی قید کر کے اسی تہخانے میں ڈال دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ بیچاری دکھیاری ملکہ نے اپنی ساری زندگی بادشاہ کی قبر پر گزار دی اور آخر ایک دن اس کی قبر کے پاس ہی مردہ ہوئی۔ وزیر کے حکم سے
سے ملکہ کی لاش کو تہخانے میں بادشاہ کی قبر کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ آج بھی کہتے ہیں کہ چاندنی راتوں میں کبھی کبھی ملکہ کی روح کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہاں اب سوائے چوروں ڈاکو کے اور کوئی نہیں جاتا۔ ناگ نے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ سرائے کا مالک بولا ہم یہی سنتے آ رہے ہیں، لوگ ادھر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، مگر کچھ لوگوں نے اپنے کانوں سے وہاں چاندنی رات میں ملکہ کے رونے کی آواز سنی ہے۔ امبر نے کہا بڑی درد انگیز کہانی ہے، بیچاری ملکہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ سرائے کے مالک نے بتایا ہاں اب بھی شاید یہی کہانی دہرائی جا رہی ہے، اب بھی کیشو کی ملکہ مر گئی ہے، وزیر نے اسے مروا دیا ہے اور اب وہ بوڑھے بادشاہ اور اس کے شہزادے کو مروا رہا ہے، دونوں کو زہر دے رہا ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ مر جائیں، کسی کو شک بھی نہ ہو اور وہ زبردستی تخت پر قبضہ کر کے۔ ناگ نے پوچھا کیا بادشاہ کو اس سازش کی خبر نہیں ہے؟ بیچارہ بادشاہ بے حد نیک اور بولا ہے، اسے کیا خبر ہو سکتی ہے کہ اسے اور اس کے لختے جگر کو کھانے میں آہستہ آہستہ زہر دیا جا رہا ہے؟ دیوتا ہم پر رحم کرے۔ سرائے کا مالک اپنے کام میں لگ گیا۔ امبر اور ناگ کو ریاست کیشو کے شاہی محل کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ دونوں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے تو ماریانی نے بتایا کہ چور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے اور اشرفیاں چرا کر لے جانے والے تھے کہ اس نے انہیں گلدان مار مار کر بھگا دیا۔ امبر اور ناگ بڑے ہنسے اور ماریا کی بہادری کی داد دینے لگے۔ پھر انہوں نے ماریا کو جھیل کنارے والے گنبد اور بادشاہ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سب بتا دیا۔ ماریا نے ملکہ کی دکھی روح کے بارے میں سن کر درد بھرے لہجے میں کہا جی چاہتا ہے کہ اب کے چاندنی رات میں جا کر ملکہ کی روح سے ملاقات کروں۔ اچھا بھائی اب تو کھانے کا وقت ہو گیا ہے، پھر سوچیں گے۔ لیکن ماریا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ چاندنی رات میں گنبد کے کھنڈر میں جا کر مری ہوئی ملکہ کی غمگین روح سے ضرور ملاقات کرے گی۔ لسنرز، موت کا جہاز کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی کہانی لے کر میں جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ۔